बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम हाथों के इशारात से मुतालिक पढ़ रहे थे। हाथ और उंगलियां, इनके जरिए इंसान इशारा कर सकता है और करता है और करना चाहिए। कल हमने सिर्फ एक दो बात पढ़ी थी हाथ और उंगलियों के इशारे से मुतालिक कि 1 से 5 तक अगर हमने गिनती गिनवानी हो तो वो दाएं हाथ से, और 6 से 10 तक अगर हमने हिंसे गिनवाने हो, फिगर गिनवाने हो, तो वो बाएं हाथ की उंगलियों से हम गिनवाएंगे। और ये हाथों का इशारा या उंगलियों का इशारा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह इशारा फरमाया करते थे। और मसलन तौहीद के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफा अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाकर इशारा फरमाया। शहादत की उंगली इस्तेमाल की है आपने अल्लाह की जात को बताने के लिए, अल्लाह की वहदानियत को बताने के लिए। एक हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का इशारा किया तो आपने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई कि अल्लाह की जात एक है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम की कफालत करने वाले के बारे में जो हदीस इरशाद फरमाई और उसमें आपने उसकी फजीलत जिक्र फरमाई, तो आपने इरशाद फरमाया, आना वकाफिलुल यतीम फिल जन्नति हा कजा व हा कजा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हा कजा व हा कजा यानी इस लफ्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं और यतीम का कफालत करने वाला यूं होंगे। अब आपने ये नहीं फरमाया कि देखो जैसे ये मेरी दोनों उंगलियां हैं, यानी बोल कर नहीं ये बात इरशाद फरमाई, मैं और जो यतीम की कफालत करने वाला है दोनों इसी तरह जन्नत में इकट्ठे होंगे। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, अशहरु हा कजा वहा कजा वहा कजा। और 10 उंगलियों का भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया। 10 उंगलियों का भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह, यानी आपने दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाया। और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियानी यशुद्दु बाज़ुहु बाज़न व शब्बका बैन असाबिही। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन को मोमिन का भाई करार देते हुए इत्तेफाक और इत्तेहाद की जहां मिसाल दी, तो आपने अपनी दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में डाला, जिसको तशबीक बिल असाबि अरबी में कहते हैं, यानी उंगलियों को उंगलियों में डाल लेना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बोल कर नहीं बल्कि इशारे से बताया कि मोमिन मोमिन के लिए यूं है। और इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा इरशाद फरमाया किसी चीज के बारे में कि इफ़अल वला हरज, यानी कोई ये काम कर लो। अब यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला हरज के साथ साथ अपने हाथ का नफी के साथ इशारा किया। तो ये इशारात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारे के सारे साबित हैं। तो अब हम मजीद अपने हाथ और उंगलियों से किस तरह और किस मौके पर इशारा कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जब किसी बात से नफरत का इजहार करना हो तो दोनों हाथों को हम सामने लाएंगे और इस अंदाज में हथेलियां बाहर की जान रखेंगे कि हथेलियां बाहर की जानिब हो, यानी यूं समझे कि कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, आप अपने दोनों हाथों से उसको धकेल रहे हैं। या कोई बंदा आपकी तरफ आ रहा है, आप उससे नफरत करते हैं, तो दूर से जैसे आप अपना हाथ बिल्कुल सीधा करते हैं कि भाई रुक जा, करीब ना आना, आप साइड पे हो जाओ, रुक जाओ। तो इसी तरह हम जब इशारा करेंगे किसी चीज से नफरत का कि हमें गुनाहों से बचना चाहिए, हमें जो गुनाहों के मौके हैं उनके करीब नहीं जाना चाहिए, फुला जगह है फुला वहां नहीं जाना चाहिए, तो वहां हम इशारा दोनों हाथों से करेंगे। और इशारा दोनों हाथों से करने का तरीका वही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी बात से नफरत का इजहार करने के लिए हाथों को सामने लाएं और इस अंदाज में कि हथेलियां बाहर की जानिब हो। और जब किसी दावे के लिए किसी बात का आप दावा कर रहे हैं तो आप हथेलियां खोलकर बाजू को सही तरह लहराएं और आप कहें कि भाई हमारा ये दावा है, हम अपने इस दावे पर कायम है। और यहां थोड़ा सा ये करना होगा कि हथेलियां खुली हों और हमारे जो हमारे बाजू हैं वो हमारे सर के बस करीब हों,
यानी वो जो हमारे हथेलियां हैं उनकी जो बुलंदी है वो हमारे सर के बराबर हो, बस इससे ज्यादा ना हो। जब हम किसी बात का दावा कर रहे हैं कि भाई हम हमारा दावा ये है, हम अपने इस दावे पर कायम है, उस वक्त इस अंदाज से हमने इशारा करना है। और अगर आप कोई वाकया ऐसा बता रहे थे कि जिसमें अफसोस की बात है, रंज की बात है, गुस्से की बात है, तो वहां आप हाथों को हाथों में डाल लेंगे, यानी जिस तरह मुसाफा करते हुए हम हाथों को आपस में मिला लेते हैं, तो इस तरीके से हम हाथों को आपस में एक दूसरे में डाल लेंगे। उंगलियों को एक दूसरे में नहीं डालेंगे, बल्कि हथेलियों को दूसरी, एक हथेली को दूसरी हथेली के साथ मिलाएंगे। ये तरीका हम अपनाएंगे जब किसी गम का और गुस्से का इजहार करना हो। तो इसी तरह अगर हमने लोगों को किसी काम के लिए उभारना है, उनको बेदार करना है, चुकन्ना करना है, तो अपने हाथ को, दोनों हाथों को सही, जितने हाथों की बुलंदी हो सकती है उतनी हाथों की बुलंदी करेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई अगर हम ये चाहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हमदर्दी करें तो हमें उनके मुखालिफिन की तमाम तर मसनूआत का बाइकाट करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं फलस्तीन के साथ हमदर्दी का इजहार करें तो जो जो ऐसे मसनूआत हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, जो ऐसे ब्रांड हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं लेकिन वो इसराइल के पार्टनर हैं, वो उनके हिमायती हैं, उनके उस गलत काम, उस जुल्म के अंदर वो शरीक हैं और उनके मुआविन हैं, हमें उन सब से अपने आप को दूर रखना है और उनका हर एतबार से बाइकाट करना है। तो अब इसके लिए जब लोगों को से आप वादा ले रहे हों या लोगों को किसी काम पर उभारना चाह रहे हैं, चुकन्ना करना चाह रहे हैं, बेदार करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त अपने दोनों हाथों को सही तने हुए रखना है, सीधे रखना है और लोगों से इस अंदाज से आपने वादा करना है। और याद रखें जितना आपका इशारा खुला होगा उतना लोग आपकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे होंगे। और ये इशारात जो आपको मैं बता रहा हूं, चाहे आप बैठकर तकरीर कर रहे हैं तब भी यही अंदाज हो, और चाहे आप डाइस पर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं उस वक्त भी यही अंदाज हो। और मैं इशारात से मुतालिक एक बात बताता चलूं कि ये जो डाइस है, जब हम डाइस पर खड़े होकर, जिसको रोस्टम भी कहा जाता है, डाइस भी कहा जाता है, इस पर जब हम खड़े होंगे तो यहां हमारा हर इशारा, चाहे वो उंगली का है, पूरे हाथ का है, हमारा जो इशारा है वो हमारे कंधों से ऊपर होना चाहिए। डाइस के ऊपर जो हम इशारा कर रहे होते हैं तो वो हमेशा हमारे कंधों से ऊपर का जाना चाहिए। बाज ऐसे करते हैं कि वहीं हाथ को थोड़ा सा हिलाया, तो ये तरीका दुरुस्त नहीं होता। और दूसरा, यही मैं ये बात भी अर्ज करता चलूं कि डाइस पर खड़े होकर जब हम बात करेंगे तो उस वक्त हमने इस चीज का ख्याल करना है कि अपने हाथों को हमने बांधना नहीं है, बल्कि अपने हाथों को उस डाइस के दाएं और बाएं जाने वाला जो किनारा है उसके ऊपर अपने हाथों को रखना है। सामने जो बिल्कुल आपके सामने वाला किनारा है डाइस का, आपके सीने की बिल्कुल सीध में, वहां आपने हाथ नहीं रखना, बल्कि हाथों को बिल्कुल नॉर्मल रखने के लिए दाएं और बाएं जानिब जो डाइस के अतराफ हैं वहां आप हाथ रखेंगे। इस चीज का हमने ख्याल करना है। वहां बाज ऐसे ही हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं जैसे नमाज के लिए हम हाथ बांधते हैं, या जैसे एक खुतबा आमतौर पे हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां डाल के खड़े होते हैं, वहां गुफ्तगू करते हुए उंगलियों में उंगलियां नहीं डालनी। और डाइस पर खड़े होने का मैं आप हजरात को तरीका भी बता दूं कि जब भी हम डाइस पर खड़े होंगे तो डाइस के दरमियान और हमारे दरमियान कम अज कम 5 उंगलियों का फासला होना चाहिए। या ना तो इतना करीब होके खड़े हो कि आपका पेट उससे टकरा रहा हो, आपका सीना उससे टकरा रहा हो, और ना इतना दूर के देखने वाला ये समझे कि पता नहीं ये हजरत इस डाइस से डर के खड़े हैं, ये कहीं इसको तकलीफ ना पहुंचा दे, या पता नहीं किस वजह से ये पीछे डर के खड़े हैं। यानी वो अंदाज जो बहुत ज्यादा पीछे झुककर खड़े होने का है, पीछे हट के खड़े होने का है, वो दुरुस्त नहीं। और ना ही डाइस पर जब आप गुफ्तगू करें तो उसके ऊपर झुककर नहीं आपने बात करनी, यानी बाज बिल्कुल ही उस पर अपने आप को गिरा देते हैं, पूरा उस पर सहारा लगा के खड़े होते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, इस तरीके से हमने डाइस पर खड़े नहीं होना। तो खैर मैं बात कर रहा था कि जब डाइस पर हम इशारात करेंगे तो हमारा इशारा जो है वो हमारे सर की बुलंदी तक हो। इसी तरह जब हम
انگلی یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے ہم بہت سارے کام لے سکتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے بہت ساری چیزوں کا اشارہ ہم کر سکتے ہیں دلیل دیتے ہوئے۔ ہم اپنی شہادت والی انگلی اس کو سامنے کی طرف لائیں، سامنے کی طرف لا کر یعنی اس کو تھوڑا سا بلند کریں اور پھر بالکل اپنے سامنے لے جائیں، اس طریقے سے ہم اشارہ کریں گے شہادت والی انگلی سے، یعنی دلیل دیتے ہوئے کہ ہماری یہ بھی دلیل ہے، ہماری یہ بھی دلیل ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں۔ اور جس وقت آپ کسی بات کی نفی کریں تو نفی کا اشارہ کرنے کا انداز یہ ہوگا کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کو بند کر لیں گے، یعنی اس کی مٹھی بند کر لیں گے، لیکن شہادت کی انگلی وہ کھلی رکھیں گے، اور ہم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں کندھے شولڈر بائیں کندھے کے بالکل سامنے لے جا کر وہاں سے نیچے کی طرف جیسے ہم کراس کا نشان لگاتے ہیں نا، اس طریقے سے کراس کا نشان لگاتے ہوئے، یعنی دائیں سے بائیں سے دائیں کی طرف ہم کراس کے نشان میں اپنے ہاتھ کو نیچے لے کے جائیں گے، گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز بالکل غلط ہے، ہم اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ اور جب کسی کو ہم نے الزامی جواب دینا ہے یا چیلنج کرنا ہے تو اس وقت بھی ہم انہی ہاتھوں کا اشارہ استعمال کریں گے، لیکن اس وقت خط تنسیخ نہیں کھینچیں گے۔ جب آپ تعاون کی اپیل کر رہے ہوں، یعنی آپ کسی سے کچھ لینا چاہ رہے ہیں، جیسے ابھی فلسطین کے مسلمان بیچارے بہت زیادہ ظلم سہ رہے ہیں، ان پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو ان کے تعاون کے لیے آپ اگر لوگوں سے کہتے ہیں تو اب آپ نے ان کے لیے اپیل کرنی ہے، یا ویسے ابھی رمضان المبارک آ رہے ہیں، آپ اپنے مدرسے کے لیے اپنی مسجد کے لیے لوگوں سے چندہ کرنے کا کہتے ہیں، یا آپ کا کوئی بھی ٹرسٹ ہے، ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں سے چندہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے آپ نے لوگوں سے اپیل کرنی ہے، تو اس وقت ہمارے ہاتھوں کا اشارہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ کو بڑھائیں گے، اور جیسے دعا کے لیے ہم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہماری ہتھیلیاں اوپر کی جانب ہوتی ہیں، تو یہاں بھی ہماری ہتھیلیاں وہ اوپر کی جانب ہوں گی، اور ہم اس انداز سے اشارہ کریں گے جیسے کسی سے کوئی چیز وصول کر رہے ہیں، ہمارا اشارے کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ اور جب ہم کسی چیز کی مذمت کریں، کسی نظریے کی مذمت کر رہے ہوں، کسی غلط خیال کا ہم انکار کر رہے ہوں، تو اس وقت ہم نے اس انداز سے اپنے ہاتھوں کو سامنے لے کر جانا ہے جیسے کسی گندی چیز سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تو اس انداز سے ہم نے اشارات کرنے ہیں۔ اور جب آپ اپنے جذبات اور عزم کے بارے میں اشارہ کر رہے ہوں تو اس وقت آپ نے مٹھی بند کر کے مکہ بنا کر ہوا میں لہرانا ہے، اور لوگوں سے کہنا ہے کہ بھائی ہمارا اس کے بارے میں یہ عزم ہے، ہم اس چیز کے بارے میں یہ ارادہ رکھتے ہیں، ہمارا یہ عزم ہے۔ اس وقت آپ نے اپنے ہاتھ کو بازو کو صحیح طرح لہرانا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کسی خیال کی مذمت کر رہے ہوں تو ہاتھوں کو اس انداز میں حرکت دیں گے جیسے کسی گندی چیز سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ اسی طرح جب اپنے کسی عزم کا اظہار کرنا ہو تو اس وقت ہم اپنی مٹھی کو اس انداز سے مکہ بنا کر لہرائیں گے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہم اپنے اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے اس دعوے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اپنی اس بات پر ہم قائم ہیں اور اس پر قائم رہیں گے۔ اس انداز سے ہم نے اشارہ کرنا ہوگا۔ اور جب دو قسم کی چیزیں ہم نے بتانی ہو، یعنی یہ الگ ہے، یہ سچائی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، تو اس وقت ہم دونوں ہاتھوں کا اشارہ کریں گے۔ وہاں ہمیں اختیار ہے، چاہے ہم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا چھوڑیں اور پھر اشارہ کریں، یا دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو بالکل کھلا چھوڑ دیں اور پھر ہم اس انداز سے اشارہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے اشارے فرمائے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا الایمان ہا ہونا، اور مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا تھا الفتنۃ ہا ہونا۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو استعمال کیا اور اشاروں کے ذریعے بتایا، یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الایمان ہا ہونا۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ الایمان فی الیمنی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ الایمان ہا ہونا، اور مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے جملہ زبان سے نہیں ارشاد فرمایا بلکہ اشارے سے بات سمجھائی اور فرمایا کہ الفتنۃ ہا ہونا، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ
اہل نجد کی طرف تھا، نجد کی طرف۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارات فرمائے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی ہے کہ جب آپ دو چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہو کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور یہ اچھے لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں، یہ اہل حق ہیں، یہ اہل باطل ہیں، یہ رات ہے، یہ دن ہے، یہ اتنے ہیں، یہ اتنے ہیں، یعنی دو چیزوں کے بارے میں جب آپ بتا رہے ہوں تو پھر اس وقت دونوں ہاتھوں کا ہم اشارہ، دونوں ہاتھوں کو استعمال کریں گے، اور ایک ہاتھ دائیں جانب اور ایک ہاتھ بائیں جانب، یا اسی طرح آپ مشرق اور مغرب کا وہ کر رہے ہیں تو پھر ایک اشارہ ایک ہاتھ سے دائیں سامنے اور ایک پیچھے کی جانب، مشرق کی جانب اگر آپ اشارہ کر رہے ہیں تو اس انداز سے ہم نے جب دو خیالات ہوں، دو باتیں الگ الگ کرنی ہوں تو ان میں اس انداز سے ہم اشارہ استعمال کریں گے۔ اسی طرح جب آپ نے اتحاد، یکجہتی کا اظہار کرنا ہو تو اس وقت ہم دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا لیں گے، اور ملا کر انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر سے بالکل اوپر لے جائیں گے، یعنی ہوا میں، فضا میں لہرائیں گے ان ہاتھوں کو اس انداز سے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ جیسے ایک زنجیر بن جاتی ہے نا، زنجیر کی کڑی بن جاتی ہے، تو اسی انداز سے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہم ہوا میں، فضا میں لہرائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جتنے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، اگر کئی جماعتیں آپس میں وہ متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو وہ سٹیج پر جب آتے ہیں تو کس انداز سے وہ آپس میں زنجیر بناتے ہیں اور اتحاد کا اعلان کرتے ہیں، تو جیسے وہ اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہوا میں، فضا میں لہرا رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم نے بھی ہوا اور فضا میں اپنے ہاتھوں کو لہرانا ہوگا۔ یہ وہ چند اشارات تھے جو آپ حضرات نے، یعنی یہ ہاتھوں کے اور انگلیوں کے ذریعے اشارات آپ وہ کریں۔ اور ابتدا میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ جب بھی آپ بات کریں آپ لازمی اشارہ کریں ابتدا میں، اور جیسا کیسا بھی ہو۔ میرے سے کئی ساتھی پوچھتے ہیں کہ استاد جی اگر ابھی ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کس لفظ پر کیسے اشارہ کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی ابتدا میں آپ ہر لفظ پر اشارہ کریں، انشاءاللہ جیسے ہی آپ میں پختگی آئے گی تو اس وقت آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس لفظ پر میں نے کس انداز کا اشارہ کرنا ہے۔ تو ہم بھی اسی طرح جب بھی بات کریں، چاہے تقریر کریں یا عام بھی گفتگو کریں، تو اس وقت ہاتھوں کا آپ استعمال کریں، انشاءاللہ خود بخود آپ کے اشارات پختہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ جو ہاتھوں کا اشارہ ہے آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، کئی خطبہ صرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، اسی ہاتھ کے اشارے پر پورا کا پورا مجمع ان کے ساتھ گھومتا ہے۔ گھومنے کا مطلب کہ وہ یوں ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں تو پورا مجمع ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کی داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کل میں نے بات بتانی تھی کہ سر کا اشارہ کرنے میں ہمارے مکتبہ بریلوی سے تعلق رکھنے والے مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب، وہ سر کا اشارہ بہت کمال کرتے ہیں، اور ہاتھوں کا اشارہ کرنے میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب فیصل آباد والے، اور اسی طرح مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، اور اکثر ہمارے یہ جو مولانا معاویہ اعظم صاحب ہیں، ان کا بھی دونوں ہاتھوں کا جو اشارہ ہے وہ بھی بہت کمال ہوتا ہے، یعنی یہ پورے بازو کو اس میں ساتھ لے کے چلتے ہیں اور شاندار انداز سے یہ اشارات کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات نے ان حضرات کو دیکھنا ہے اور نوٹ کرنا ہے کہ کس انداز سے وہ لوگ اشارہ کر رہے ہیں۔ جی، اب میں آپ حضرات کے سامنے چند الفاظ بولوں گا، اس میں آپ لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر اشارہ کرنا ہے۔ ہم اب ایک کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنی مٹھی کو بند کر کے شہادت کی انگلی کھولنی ہے، اور اللہ کی ذات بھی ایک، تو ہم کے لیے اب جب ہم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اپنی ذات، اور اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں سینے پر ہاتھ رکھ کر، سینے پر ہاتھ رکھیں، اور سینے پر ہاتھ رکھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور مٹھی بند کر کے شہادت کی انگلی کو اوپر کی طرف لے جائیں اور کہیں ہم ایک اور صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اشارہ کریں سب ساتھی، ہم ایک، ہم کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کے پھر ہاتھ کو فوراً اٹھانا ہے، صرف اشارہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ سینے پر رکھا اور بیٹھ ہی رہے،
ہم ایک اور صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم ہر جائی نہیں۔ اب جس وقت ہم نے نفی کا اشارہ کرنا ہو تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کے ان کے اندر تھوڑا سا حرکت دینی ہے، یعنی جیسے کپ کپینی تاری ہوتی، اس انداز سے ہم ہر جائی کے نہیں، ہم ہر جائی کے نہیں، نہیں کے اندر دو اپنا دایاں یا بایاں ہاتھ آپ اس کی انگلیوں کو کھلا رکھیں گے اور ہاتھ کو حرکت دیں گے، ہاتھ کو حرکت دیں گے۔ حرکت کا مطلب یہ جیسے ہم انگلیوں سے کوئی چیز جھاڑ رہے ہوں، اس انداز سے ہم حرکت دیں گے۔ اور یک جائی کے قائل ہیں ہم، ہر جائی کے نہیں، یک جائی۔ اب یک جائی کے لیے وہی اتحاد والا اشارہ، یعنی آپ مکہ بنائیں، مکہ بنائیں اور پھر اس کو فضا میں یوں اپنے کندھے سے یعنی اپنے سر کی بلندی سے ہاتھ مکہ بنائیں، آپ ساتھی مکہ بنائیں اور اپنے ہاتھ کو سر کی بلندی تک لے کے جائیں، سر سے اوپر نہ ہو، اور پھر اپنے بالکل سامنے ہاتھ کو سیدھا کر لیں۔ ہم ہر جائی کے نہیں، یک جائی کے قائل ہیں، ہم تین کو ایک یا ایک کو تین نہیں مان سکتے۔ اب ہم کے لیے ایک، اور پھر دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ میں جب تین کا اشارہ کرنا ہو تو ہمارا انگوٹھا بند رہے گا اور چھوٹی انگلی بند رہے گی، گویا کہ جیسے ہم نماز میں اپنا ہاتھ باندھتے ہیں تو اپنے یہ گٹ کو انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے ہم وہاں اپنے گٹ کو پکڑتے ہیں، ان دونوں انگلیوں سے، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے۔ یہاں بھی ہم اسی طرح اپنی تین انگلیاں دائیں ہاتھ کی سامنے لے کر جائیں گے اور ہم کہیں گے ہم تین کو نہیں، ہم تین کو ایک یا ایک کو تین نہیں مان سکتے۔ اور نہیں کے لیے وہی اشارہ کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے کندھے تک لے کر پھر اس کو نیچے کراس کا نشان کے ساتھ آپ نے اشارہ لے کر جانا ہے۔ کراس جب کرتے ہیں تو دو لکیریں لگتی ہیں نا، تو ہم نے یہاں ایک لکیر لگانی ہے، ایسا نہیں کہ ہم یہیں کھڑے ہو کے یوں ہی کراس کا نشان واقعتاً جو پورا نشان ہوتا ہے دو لکیروں کے ساتھ جو بنتا ہے، تو وہ نہیں ہم نے اشارہ کرنا۔ اسی طرح ہم چاروں فقہی مسالک اور چاروں اصلاحی سلسلوں کا احترام کرتے ہیں۔ اب ہم کے لیے وہی سینے پر ہاتھ رکھیں گے اور چاروں کے لیے چار انگلیاں، یعنی انگوٹھا بند رہے گا اور چار انگلیاں، فقہی مسالک اور چاروں اصلاحی سلسلوں کا احترام کرتے ہیں۔ احترام کے لفظ پر پھر ہم اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھیں گے۔ دیکھیں جب ہم کسی کا بھی احترام کرتے ہیں یا اس کے سامنے کوئی اپنے آپ کو عزت مند دکھانے کے لیے، یعنی یہ دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ کی عزت کر رہے ہیں، تو سینے پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں گے۔ اور اس کے بعد ہے اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان پانچوں کو ماننے والے کا نام مسلمان ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور پانچوں کو، اب اسلام کے 5 ارکان کے لیے آپ پانچوں انگلیاں کھلی رکھیں اور جو اپنا ہاتھ ہے اس کو اپنے سر کی بلندی تک لے جائیں اور آپ کی انگلیوں کا اشارہ جو ہے وہ بالکل سامنے ہونا چاہیے، یعنی آپ کی ہتھیلی مجمع کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے 5 وقتہ نماز کی حاضری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا زینہ ہے۔ زینہ سیڑھی کو کہتے ہیں، سیڑھی اوپر کی طرف جاتی ہے، تو ہم یوں کہیں گے کہ 5 وقتہ نماز کی حاضری دنیا اور آخرت۔ اب دنیا کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دنیا دائیں ہاتھ کا اشارہ اور آخرت بائیں ہاتھ کا اشارہ، کامیابی کا زینہ ہے، تو دونوں ہاتھ اوپر کی طرف یوں کر دیں گے، یعنی اس انداز سے کریں گے کہ ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں اوپر آسمان کی طرف اٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اس انداز سے ہم نے اشارات کرنے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کچھ اشارات ہیں وہ کل مزید پڑھیں گے۔ یہ میں اشارات پر وقت زیادہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ بھائی بعض ہمارے محققین کا کہنا ہے کہ انسان 70% اپنی بات اشاروں کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کسی تبلیغی مرکز میں آپ گئے ہوں تو وہاں گنگوں کا بیان بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ انہی اشارات کے ذریعے، منہ کا اشارہ، انگلیوں کا اشارہ، ہاتھ کا اشارہ، بازوؤں کا اشارہ، اس کے ذریعے وہ پورا واقعہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ چل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کے تمام تر واقعات وہ انہی اشارات کے ذریعے سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض نے تو یہ کہا کہ یہ جو اشارات ہیں
90% بات کو سمجھانے میں اشارات معاون ہیں. اور جو خطیب اشارات کرتا ہے اور کھلے کھلے اشارات کرتا ہے وہ خطیب اچھا اور خود اعتماد انداز سے گفتگو کر سکتا ہے. اور جو ایسے ڈر ڈر کے چھوٹے چھوٹے اشارے ایسے بس ہاتھوں کو ساتھ جسم کے چپکا کے جو اشارے کرتے ہیں تو وہ بندہ اس میں پوری طرح کانفیڈنس پیدا نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اشارات کھلے کھلے کرنے اور اپنے ان اشارات کو پختہ کریں. جب ہماری گفتگو میں اشارات شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم میں الحمدللہ بہتری آنے لگ گئی ہے, خود اعتمادی آنے لگ گئی ہے, ڈر اور خوف جو ہے وہ اب ختم ہونا شروع ہو گیا. تو ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے.